बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? तो हम जो पिछले कई दिनों से सूरत हाल डेवलप होती देख रहे हैं, कल हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये जंग जो है ये काफ़ी तवील हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम ले लिया है कि वो 2 हफ्ते बाद ये फैसला करेंगे कि आया वो इसराइल की हिमायत में इस जंग में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले तो एक तो कहते हैं ना अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, इस तरह की ट्वीट्स आती रही, फिर ये कहा कि जी हम इसराइल का दिफा करेंगे। अब ये ताज़ा स्टेटमेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी कंफ्यूजिंग हैं। अब जहां पर आप ये बात करिए वहां पर हमने कल ये वाली ट्वीट भी देखी उनकी, जो उन्होंने वॉल स्ट्रीट की ट्वीट को, वॉल स्ट्रीट के बयान को उन्होंने मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को ईरान से मुतालिक मेरे ख्यालात का कोई अंदाजा नहीं है। और वॉल स्ट्रीट ने खबर ये दी थी कि सदर ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया था। और तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ये कहती हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक अभी फैसला करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट का ये जो फैक्ट था, जो खबर थी, उसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये भी स्टेटमेंट अगर वो चाहें तो दे सकते हैं कि ईरान से मुतालिक मैं क्या फैसला करूंगा इसका मुझे भी इल्म नहीं है। कुछ ये हालात हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जब आपने ये बता ही दिया है तो ये खबर आई तर्जुमान व्हाइट हाउस के जराये से, और वो ये कहती हैं कि अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के दौरान ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका इस तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नजर रखे हुए है और सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती कौंसिल से मुसलसल मालूमात हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल में क्या हो रहा है, नेतन्याहू जो है वो उनको ये है कि जल्द अज जल्द अमरीका इस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि जो अमेरिका के पास हथियार हैं, जो अमेरिका के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो चाहता है हम उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन ईरान की जानिब से जो सिलसिला जारी है, हम जो तल अवीव के मनाजिर देख रहे हैं, ऐसे मनाजिर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसराइल के मनाजिर हम देखेंगे। ये मनाजिर हमें गजा से देखने को मिलते थे या मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज को जहाँ पे इसराइल ने इस तरह के काम किए हैं, हमें वहाँ से मनाजिर देखने को मिलते थे। अच्छा, और स्पेशली आपने जब बात की कि इसराइल वांट्स के अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदे और बड़ा डेस्परेटली इसराइल ये चाहता है, तो उसका मेजर उसका फैक्ट पॉइंट ये है कि इसराइल वांट्स द बंकर बस्टर मिसाइल दैट अमेरिका हैज़। और वो जो बंकर बस्टर मिसाइल है वो 200 मीटर्स पेनिट्रेट कर सकते हैं और वो उनको चाहिए फोर्डो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है ईरान का, उसको डिमोलिश करने के लिए। तो एक ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो इसराइल को अमेरिका से चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसराइल अब ये बात कर रहा है कि ईरान ने इसराइल के अंदर जो अस्पताल है उनको निशाना बनाया। आप सोचें कि इसराइल के मुंह से ये बात कैसी लग रही है और कितनी बुरी लग रही है, और शर्म आनी चाहिए नेतन्याहू को भी बात करते हुए, जब गजा में एड मराकज को निशाना बनाया जा रहा था, अस्पतालों को, स्कूल्स को, छोटे बच्चों को, एड में लगे एड की जो मुंतजिर थे लाइंस को निशाना बनाया गया, उन पे ओपन फायर किए गए। तब याद नहीं आई ये बात। कोई वेस्टर्न मीडिया ये खबर नहीं लगाता। ये खबर आती है अल जजीरा से या दीगर जराये से कि पहले तो उन मासूम लोगों को ट्रैप किया जाता है एड के बहाने, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने, और उसके बाद उन पर फायर खोल दिए जाते हैं। और जहां तक हॉस्पिटल की आपने बात की है ना, तो गजा फलस्तीन में 36 हॉस्पिटल हैं। 36 के 36 निशाना बनाए हैं इसराइल ने। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो नहीं छोड़ा। उस वक्त वेस्टर्न ह्यूमैनिटी कहाँ थी? वेस्टर्न ह्यूमैनिटी इज जस्ट अ मिथ जो कि बुरी तरह शैटर हो गई है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ये सिर्फ सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों पर आए, जब बात मजलूम फलस्तीनियों पर आए, तो इनकी तरफ से एक आवाज नहीं उठती है। और जिस तरीके से मासूम बच्चों को, खवातीन को बर्बरियत का निशान रोज हम देखते हैं, बिलखते मासूम बच्चे जिनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, वो उन लाइनों में खड़े होते हैं अपने घर वालों के लिए, फूड राशन के लिए, और उनको वो भी मैसर नहीं होता। तो उन्हें आप कहत साली से सिस्टमेटिकली आप उन्हें कहत साली से जो है उनको जेनोसाइड कर रहे हैं। इस जेनोसाइड के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करता वेस्टर्न मीडिया, हम ये देखते हैं जब इसराइल की बात आती है। लेकिन जहां पर इसराइल पर अटैक हो रहा है तो फिर हम देख रहे हैं, हालांकि हम लोग बंकर में जाकर छुपते हैं। सोचे उन्होंने, इसराइलियों ने अपने इंतजाम क्या किए हुए कि बंकर में जाकर छुपते हैं, और ये मजलूम फलस्तीनी
یہ کھلے عام یعنی بالکل کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں، چھوٹے اور معصوم کہیں پر بچے بھی انہیں پناہ میسر نہیں. ایڈ کے منتظر، قحط سالی کے شکار، جن کو آپ کی وار اسٹریٹجی نیتن یاہو کی یہ تھی کہ آپ قحط سالی پیدا کریں اور پھر عوام الناس کو، معصوم چھوٹے بچوں کو ایڈ کی لالچ میں بلا کر ان کو قتل کریں، ان کا قتل عام کریں. اور آج جب اسرائیل کے اس اسپتال پر ایران کا حملہ ہوا، جس کی تو آیت اللہ خامنئی نے تردید کر دی ہے، لیکن نیتن یاہو کے مطابق اس اسپتال پر حملہ ہوا جہاں پر اسرائیلی فوجی جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں وہ وہاں پر ایڈمٹڈ تھے، تو نیتن یاہو نے وبال کھڑا کر دیا اور اس نے اس بات پہ بہت سمپتی گین کرنے کی کوشش کی. بٹ سمپتی فار واٹ؟ دنیا مقافات عمل ہے. آپ نے جو غزہ میں کیا آج آپ بھگت رہے ہیں، اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ مناظر ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے کہ تل ابیب سے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اس تل ابیب سے، اس اسرائیل سے جہاں پہ ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا، جہاں کے آئرن ڈوم کے بڑے چرچے تھے، جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا تھا اور سالوں سے کرتا آ رہا ہے، جس نے ظلم و بربریت کی کوئی مثال بنا دی غزہ کے اندر. لیکن آج جب اسرائیل پر حملہ ہوا ہے تو نیتن یاہو از اسکریمنگ اینڈ ییلنگ. تو کہتے ہیں نا لک ہوز ٹاکنگ. تو یہاں پر اسرائیل کی مثال صرف یہی ہے کہ جب اپنے اوپر میزائل گرے، اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں تو یہ ہوتا ہی ہے، جنگوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے، لیکن جب آپ اوپن فائر کریں، جان کر کے نشانہ بنائیں، 60,000 سے زائد بندہ جس میں بچے اور خواتین سب شامل ہیں ان کو مار دیا گیا ہے. پچھلے 20 مہینے کا سٹیٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. پورے خاندان، صحافی، بچے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے اسرائیل نے. اور آج اسرائیل بات کر رہا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اب ان کی لینگویج چیک کریں، یہ ڈائریکٹ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں قتل کرنے کی. کہتے ہیں آیت اللہ خامنئی کا وجود اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. جبکہ عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے. مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے امریکی دوست منظر میں داخل ہو چکے ہیں. ظاہر ہے ان کا اشارہ کس کی طرف ہے سب جانتے ہیں. اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے. اگر دشمن کو احساس ہو کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ میسج وہ اپنی پبلک کو دے رہے تھے. دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے. اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کا 15واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، اسٹاک ایکسچینج کی عمارت جو اسرائیل میں موجود تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی. تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. زاہد محمود صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وال اسٹریٹ کی جو خبر تھی جس میں وال اسٹریٹ نے یہ لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منظوری دے چکے ہیں حملے کی، اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ وال اسٹریٹ کو میرے خیالات کا اندازہ نہیں ہے. دوسری جانب ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے بھی رجیم چینج والا جو ان کا ایک بیان تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے، یو ٹرن لے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کنفیوزڈ ہیں یا پھر یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ یہ ذرا سمجھانے کی کوشش کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم اینڈ صدف، گڈ مارننگ اینڈ مے یو ہیو اے ویری گڈ ڈے. دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی آج آپ نے پروگرام کا جو آغاز ہوا اور یہ جو آپ کمپیریزنس کر رہے ہیں اور دیز آر ویری انفارچونیٹ ڈیز. اور میں کہتا ہوں انسانیت ہار رہی ہے جی. یہ کسی مذہب، قوم یا کسی کیونکہ ہم آل آر ریسپانسبل ان ون وے اور ادر اس سچویشن کا. جب آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کر بہرحال اس پہ میں واپس آؤں گا دوبارہ. پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کنفیوز نہیں ہے جی. وہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہی از ناٹ ایٹ آل کنفیوزڈ. وہ بالکل کلیئر ہے. ان کا جو آپ کو یاد ہوگا جب G7 کی سمٹ انہوں نے چھوڑی تو بیفور انٹرنگ دا پلین انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں جا کے ڈیسیژن کروں گا. اور G7 میں بھی یہی امپریشن تھا کہ یہ جا کر کوئی ڈیسیژن لینے والے، بیکاز ان کی جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کا یہ ایک ہی اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو انہوں نے لینا ہے، انٹرنگ دی وار اگینسٹ ایران. اور یہ ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ پورے ریجن کے علاوہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس کو چینج کرے گا جی. کیونکہ یہ نو وار یا اینٹی وار سلوگن پہ آئے، سارا کچھ کیا، کمپین کی، اور ابھی بھی ان کے اوپر بہت پریشر ہے. بہرحال جب وہ یہاں پر آئے ہیں اور پھر کیبنٹ سیکورٹی کیبنٹ کی انہوں نے میٹنگ کی، اس وقت تک یہی لگ رہا تھا کہ وہ 1-2 دنوں میں ڈیسیژن لے لیں گے.
and he might enter or he might not enter the war. دونوں طرف کے گروپس کے پریشر سے یہ وہ. اس کے بعد ایک بڑا اہم دورہ ہوتا ہے جی جس کو ہم سارے اگنور کر رہے ہیں. وہ دورہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. نہیں ہم بالکل اس کو اگنور نہیں کر رہے. بڑا وہ اسٹریٹجک اور بڑا کنونسنگ وہ تمام میٹنگ رہی ہے جی. تو سائم اس دورے کے بعد جو انڈرسٹینڈنگ آف دا کانفلکٹ ہے یا جو ریجن ہے یا جو ریپرکشنز ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اسٹریٹجک تھاٹ میں بڑی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی دیکھیں نا اٹینڈ کون کر رہے ہیں. آپ اشارہ دے رہے ہیں یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی, اشارے سے بات آگے بڑھ رہا ہوگا. It has impacted. یہ ملاقاتیں امپیکٹ کیا اس ڈیسیژن کو. زبردست. تو وٹکاف بھی وہاں پہ موجود تھے اور روبیو بھی موجود تھے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ کیا ہے, میں کیسے اس چیز کو, یہ ابھی تو آپ کو میں کنفرم خبر دے رہا ہوں نا, اس سے پہلے کی جو اسیسمنٹ ہے آپ لوگ جو بھی اس کو اسیس کرنا چاہتے ہیں, جو انالیٹیکل مائنڈ ہے اس خبر کو اور اس بات کو سننے کے بعد, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 اہم چیزیں کی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جی دے ہیو مور انڈرسٹینڈنگ, دے ہیو دا موسٹ انڈرسٹینڈنگ دین اینی بڈی ایلس آف دا ریجن, ایران کی کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں, جو انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا جی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اٹ واز این آنر, آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ ہم. تو یہ 2 بڑی اسٹیٹمنٹس ہیں. دیز آر ناٹ آرڈنری. جی زاہد صاحب کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا, لیکن زاہد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جتنی انڈرسٹینڈنگ ایران کے حوالے سے پاکستان کو ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم نے بھی دیکھا جو فیلڈ مارشل سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات رہی وہ 1 گھنٹہ شیڈول تھی, مگر وہ پھر 2 گھنٹے پر چلی گئی. اور اس کے بعد جن الفاظ سے انہوں نے تعریف کی, جن الفاظ میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی, انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی, ان کا میرے لیے اعزاز ہے ان سے ملاقات کرنا. اور پھر یہ خبر آنا کہ جی 2 ہفتے کا ٹائم لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اٹ مینس کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات تھی جو زہرانے پہ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, وہ بڑی کنونسنگ رہی اور وہ جو ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیسیژن میکنگ کو امپیکٹ ڈائلاگ کو ایک طریقے سے پرائیورٹی دی گئی کہ بات چیت کے عمل کو دوبارہ سے انیشیٹ کیا جائے. جو میری اسیسمنٹ ہے, جو زاہد صاحب کہہ رہے تھے, اس سے یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ بات چیت کو دوبارہ کیا جائے. پھر اس میں وہ جو ایک عام شخصیت ہیں جو اس بات چیت میں ڈائلاگ میں اہم کردار ادا کر رہے تھے, اسٹیو وٹکاف, تو وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے. اور اس کے بعد خبریں بھی آئی ذرائع سے کہ جی بات چیت شروع ہو گئی. زاہد صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. جی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کے بعد وہاں پہ جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس پہ تبدیلی آئی ہے جی, اور اس پہ تبدیلی آئی ہے. اور یہ 2 weeks از اے ویری گڈ ونڈو. دیکھیں آج پاکستان اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان نے سیکورٹی کونسل میں بھی جو ریزولوشن ہے اس کا حصہ ہے جی. پاکستان, چائنا, رشیا اور there's another country جنہوں نے یہ موو کیا, اور وہاں پہ آج وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. تو ایک پیس کو چانس دے رہے ہیں جو کہ which can bring a logical end کہہ لیں یا win-win situation for all. کیونکہ اس وقت نیتن یاہو بھی بہت پریشر میں چلے گئے جی. آف کورس ان کو یہ جو ملٹری سپلائیز ہے اس کی کوئی ابھی اس وقت شارٹیج فیل تو ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی یورپ کی کافی کنٹریز اور یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے ساتھ کھڑا ہے, ان کو ملتی رہیں گی. لیکن ایران نے جس طریقے سے اسٹرائک کی ہے, سو دے ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ جو اس وقت موجود ہے. وار جو آج کل کی ہے صدف اینڈ سائم, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑی ایوالونگ ہے جی. ایوری ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ایک ایونٹ وار کے اندر سچویشن چینج کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس ڈیسیژن کو آگے. مجھے بتائیں نا اس کے علاوہ کون سے عوامل ہو سکتے ہیں جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا. 2-3 ہی عوامل ہیں. ایک تو انہوں نے ڈیسیژن لینا تھا کہ میں اس میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. اگر ان کا اپنا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے, انالیٹیکل ڈیسیژن وہ کرتے اپنی طرف سے, تو وہ کہتے جی ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے بٹ ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہیں گے. سپورٹ کا مطلب ہے کہ وہ B-2 بامرز بھی ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی سپورٹ کو وہ کرتے رہیں گے, باقی چیزیں بھی ان کو دے سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, یہ 2 ہفتے جو ہیں, یہ جو دونوں کے درمیان جو میزائلز کا تبادلہ ہو رہا ہے, یہ معاملہ جو ہے کس سچویشن میں داخل ہو سکتا ہے ودن 2 weeks. یہ الگ بات ہے کہ بیہائنڈ دا سین بات چیت کا سلسلہ بھی ایک طریقے سے خبریں آ رہی ہیں شروع ہو گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کون سسٹین کر پائے گا؟ کیا ٹیکنالوجی ہے اگر ہم ایران کی بات کریں میزائل, کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے اپنی وہ ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں کی ہے جو بہت لیٹسٹ ہے.
دوسری طرف تل ابیب اور اسرائیل کا ہم حال دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ جی صدف, بیفور آئی کمنٹ آن دس سائنس آف دا وار جو آپ بات کر رہی ہیں اور میتھس کے کیا بیلنسز کیا ہیں اور کتنا اسٹاک پائل ہے, وار اسٹیمنا کیا ہے, وہ تو اس وقت پریڈکٹ کرنا 100% بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں ہے ایز فار ایز ایرانین فیسلٹیز, ایرانین کیپیبلٹیز ایز کنسرن. بٹ اتنا مجھے پتا ہے, کل میں ان کے ایک صحافی کے ساتھ, ہم ایرانین صحافی میرے ساتھ پروگرام میں آئے ہوئے تھے, کہ دے آر اسٹل ویری کانفیڈنٹ. جی ان کا ابھی دیکھیں نا, کل انہوں نے سجیل جو فائر کیا ہے, جی اٹ واز 1500 پاؤنڈز کا وہ انہوں نے بام استعمال کیا ہے, 16 میک اس کی سپیڈ ہے, 10 پلس مائنس میٹر اس کی ایکوریسی ہے, جس سے ریلی امپیکٹ کیا ہے. لیکن 2 سے 3 ہفتے کہ ان کے نمبرز کم ہو رہے ہیں اٹیکس کے, لیکن وہ افیکٹو ضرور ہیں. اسرائیل ہے بھی چھوٹا سا سائز دیکھ کے آپ ایران کے نسبت اس کا, اور پھر انہوں نے کبھی ساری زندگی وار لڑی ہے دوسروں کے علاقوں میں. جی انہوں نے اپنے اندر وار افورڈ نہیں کر سکے. جی اور نہتے, وہ تو جینوسائیڈ ہے, اس کو میں وار نہیں کہوں گا جس کا آپ نے صبح پروگرام کا شروع کیا. اس کو وار میں لا کے ان کو یہ ریسپیکٹ مت دیجیے کہ دے ور ایگزیکیوٹنگ وار آن دا پرنسپلز آف وار. وہ جینوسائیڈ ہے, وہ الگ ہی رہے گا. اس کو تو وہ جو میں کہہ رہا تھا ہم سارے ریسپانسبل ہیں, وہ میرا اشارہ ہم مسلمانوں کی طرف تھا کہ جنہوں نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے ہم نے سمجھا کہ شاید غازہ ہی جلے گا. اب تہران آیا تو تہران کے بعد پتہ نہیں کہاں جلے گا. جہاں سب کو لپیٹ میں لے لے گی اگر اس کو روکا نہ گیا تو. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, دیٹ از دی آرٹ آف دا وار. صدف, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, کتنی بھی بڑی طاقتوں میں یا بڑی اور چھوٹی طاقت کے بیچ میں ہو, یا بالکل بہت چھوٹی اور بہت بڑی طاقت کے بیچ میں بھی ہو, یہ جو ٹریک ٹوز ہے یا جو نیگوسیشنز ہیں یا جو بات چیت ہے یا جو ایگزٹ کی تھوڑی سی کریٹ, یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہوتا ہے. اب انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, انڈیا نے اٹیک کیا اور پہلے ہی اٹیک کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی تھرو تھرڈ پارٹی یا اور 1-2 دفعہ تو ڈائریکٹ بھی کوشش کی کہ وہ پاکستان سے بات کرے, لیکن تھرو تھرڈ پارٹی وہ کہیں نہ کہیں بات کر رہے تھے. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے دن 2-4 جو ان کو ہم بس اس کے بعد پاکستان ریئیکٹ نہ کرے. اور انہوں نے کہا کیا, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے تو جی انفراسٹرکچر جو ہے ٹیررزم کا, وہ جو مساجد اور وہ جو 4 سال کی بچی باری ہوا اور جو 7 سال کا ارتضیٰ مارا اور جو محمد انہوں نے مارے وہ ہمارے بچے, وہ ان کو ٹیررسٹ لگتے تھے. کہ اس کے بعد پاکستان ملٹری نے کیوں رسپونڈ کیا؟ بھائی آپ پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کر دیا اور آپ سے کہہ رہے ہیں پاکستان رسپونڈ نہ کرے, تو وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں چلتی رہتی ہے. اس وار میں بھی کہیں نہ کہیں کنیکشنز, کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہوتی ہے. بٹ دونوں فیکشنز ایک اچھی ملٹری پوزیشن پہ آنا چاہتی ہے بیفور ہیونگ اے ویری گڈ ٹیبل فار دا نیگوسیشن نا. ورنہ تو آپ اگر بالکل ہی ختم ہوئے ہیں اور بیک فٹ پہ ہے تو آپ کو کون سنے گا ٹیبل کے اوپر. تو اس وجہ سے وہ ایران میں کیپیبلٹی ابھی اتنی موجود ہے کہ وہ 15-20 دن ان کو نمبر, اور یہ ٹیکٹس بھی ان کو ہو سکتی ہے کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی ان کو بلیڈ کریں گے. کیونکہ اسرائیل کے لوگوں کو, اسرائیل کہ عوام کو تو یہ درد کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہے کیا. اب ان کو محسوس ہو رہا ہے, اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, ٹراما کی خبریں آ رہی ہیں, پوسٹ بلاسٹ جو امپیکٹ ہے. میں نے ابھی ایک صبح ویڈیو دیکھی جہاں پہ ان کے ایک منسٹر کو پیپل ور رفلنگ ہیں اور وہ اس سے یہی کہتے کہ تم لوگوں نے یہ کیا, کس قسم کی آگ ہمارے شہر کے اندر لیا. اور وار کے سائیکولوجیکل بہت امپیکٹس ہوتے ہیں جی, اور ان کے بچوں نے, ان کی سوسائٹی نے یہ پہلی دفعہ یوتھ نے دیکھا, دے آر ناٹ یوزڈ ٹو اٹ آف کورس. اینڈ نیتن یاہو کی ایگزٹ اسٹریٹجی ایک ہی ہے صدف, کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں لے آئے. ادروائز ہی ہمسیلف از گون ان آل ریسپیکٹ, چاہے وہ وار جیتے یا ہارے, his political career is over. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ زاہد صاحب, اینڈ آپ کا بہت شکریہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بائی دا وے وہ بڑے ان ٹریڈیشنل قسم کے امریکی پریزیڈنٹ ہیں. وہ پالیسیز نہیں ٹو کرتے جو وہ ان کے جو پرانے جو کہتے ہیں نا پریڈیسرز تھے وہ کیا کرتے تھے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ وہ اینٹی وار کا جو سلوگن لے کر آئے تھے اس کو ہی وہ کنٹینیو. بٹ اسرائیل کی ایکسپیکٹیشن اس کے بالکل برعکس ہے. اسرائیل نیتن یاہو desperately wants Donald Trump to hop in this conflict, and the major element of this desperation is that Israel only wants the GBU-57 missile تاکہ وہ
فوردو نیوکلیئر انریچمنٹ جو پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنا. اچھا، ایٹمی پروگرام پر ایران اور یورپ کے 3 باثر ملکوں کے وزراء خارجہ کی ملاقات آج جنیوا میں ہوگی، اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ملاقات یورپی ممالک کی درخواست پر ہی ہو رہی ہے. جرمن سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی کے وزراء خارجہ آج ایٹمی پروگرام پر ایران سے مذاکرات کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دوسرے IAEA یہ وہ ادارہ ہے بڑی امپورٹنٹ خبر جس نے بتانا ہوتا ہے کہ کسی ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے کہ نہیں، یا وہ کتنا قریب ہے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے. سو IAEA نے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی ہے. یعنی جس کو پریٹیکسٹ بنایا گیا، جس کو بہانہ بنایا اسرائیل نے کہ ہم ایران پہ اس لیے اٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے خطرناک ملک کے پاس سب سے خطرناک ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، IAEA نے اس کی تردید کر دی ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے، لیکن IAEA نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. اسرائیل مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. کیا ایسا قانون ہے کہ اسرائیل خدشات کی بنیاد پر کسی ملک پر حملہ کرے؟ یہ رائٹ ہے اسرائیل کے پاس؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. ویسٹرن میڈیا تو بالکل بھی نہیں پوچھ رہا. ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران امریکہ مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کیا. بالکل جی. اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور بھی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. روس اور چین کے صدور کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک ڈے 1 سے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر. اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. کون سے عالمی قوانین، کون سے اقوام متحدہ کے چارٹر کو اسرائیل اور نیتن مانتے ہیں؟ دیٹ وی آل نو. ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے. دونوں رہنماؤں کا یہ موقف تھا. روس نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا ہے، اور روسی وزارت خارجہ کے ترجمان یہ کہتی ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکی فوجی مداخلت انتہائی خطرناک قدم ہو سکتی ہے. اٹ کین ایسکلیٹ تھنگز ٹو این ایکسٹینٹ جہاں سے وہاں واپسی کوئی نہیں ہے، جہاں سے ڈی ایسکلیشن کوئی نہیں ہے. اچھا جی، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل. برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ میں اضافے کا حقیقی خطرہ ہے. تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تنازع کا سفارتی حل نکالیں. اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے کہا ہے کہ واشنگٹن جا رہے ہیں جہاں وہ امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. We'll go on a short break. We'll be right back after a break. You stay here with us. ویلکم بیک. اینڈ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ہیلتھ سیکٹر سے جس کا تعلق ہے. اور ملک میں ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے جو ادویات ہیں ان کو متوسط طبقے سے دور کر دیا ہے. ایک نارمل مڈل کلاس شخص اب کافی ادویات ایسی ہیں جن کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. ملک میں دواؤں کی بڑھتی قیمتوں اور کمی پر قابو پانے کے لیے اب وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ڈریپ کی جانب سے ڈی ریگولیشن پالیسی کے تحت مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور عالمی سطح پر لاگت میں اضافے کے باوجود ڈی ریگولیشن پالیسی نے ملک میں ادویات کی مسلسل فراہمی کو ممکن بنایا ہے. بالکل. اور PPMA کی ترجیح ہے کہ قیمت میں تبدیلی کے باوجود جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے اور اسے کسی میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ متاثر نہ ہو. ڈی ریگولیشن پالیسی سے معیاری اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی ممکن ہوگی. اب یہ جو پالیسی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا امپیکٹ ہوں گے، اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین PPMA اور مینیجنگ ڈائریکٹر توقیر الحق صاحب. تھینک یو سو مچ توقیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. توقیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ عالمی سطح پر خام مال لاجسٹک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کے باوجود ڈی ریگولیشن کے بعد اب یہ جو دوائیں ہیں ان کی ایک جو کنٹینیوٹی ہے، دستیابی ہے، اویلیبلٹی ہے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کووڈ آیا ہے اس کے بعد کنٹینرز کی پرائسز بس بڑھ گئی اور پھر اس کووڈ کے بعد جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پاکستانی کرنسی کی اور ڈالر ریٹ جو 180 سے 300 کے قریب پہنچا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو کہ اٹ ریچ ٹو 35% ایون، تو اس کے بعد جو ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ 90% جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو بہت بڑا ایک کرائسس آ گیا تھا اور چونکہ پرائسز ور کنٹرول بائی دا گورنمنٹ تو ہونا یہ شروع ہوا کہ اس ایکیوٹ
انفلیشن سے اور ڈی ویلیویشن سے جو بہت ساری امپورٹنٹ جان بچانے والی ادویات وہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو گئی. اس میں کینسر کی میڈیسنز ہیں, ٹی بی کی ہیں, آپ کے کارڈیولوجی کی پروڈکٹس ہیں, ہارٹ اور انسولین جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی. تو اس کے بعد جب یہ جو ہے پوری ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اٹ واز لیڈنگ ٹورڈز اے بگ کرائسس, اور ایون جو پیناڈول ہے وہ شارٹ ہو گئی تھی مارکیٹ سے. تو یہ تو گورنمنٹ کا بڑا احسن فیصلہ ہے. اچھا, یہ جو ڈی ریگولیشن ہوئی ہے 2024 فیبرری میں, دس از ناٹ, یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہے, یہ اٹ از ان لائن ود دا انٹرنیشنل پریکٹس. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وجہ سے کہ جب یہ اتنی کاسٹ بڑھ گیا, صرف یہ اے پی آئی ہے جو را مٹیریل کی کاسٹ ہی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی کاسٹ کہاں سے کہاں گئی, گیس کی کاسٹ کہاں سے کہاں گئی, ہم جتنے کیمیکلز منگاتے ہیں ان کی جو ڈبل ہو گئی کاسٹ, اور بجلی اور اس کی آپ نے دیکھا تھا کتنی ڈبل کاسٹ ہو گئی تھی, پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی. پھر جو ہمارے جو تھرڈ پارٹی میں وہ ہوتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں, 19,000 سے 37,000 پہ چلے گئی ان کی تنخواہیں. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ تو کرائسس کی طرف جا رہا تھا. اب ڈی ریگولیشن کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو 2 سال سے یہ جو شارٹیجز ہو رہی تھیں اتنی امپورٹنٹ, دیکھیں اگر کسی کو اینٹی بایوٹک چاہیے, وہ بیمار ہے, اور اگر وہ اس کو وہ ریلیونٹ دوا نہیں مل رہی تو وہ بھی اس کے لیے جان بچانے والی دوا ہے. تو اس احسن فیصلے سے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میڈیسنز کی اویلیبلٹی انشور ہوئی, یہ ساری دوائیاں واپس آ گئی ہیں, اب پروڈکشن ہو رہی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو شارٹیج تھی, جو کاؤنٹر فیٹ یا اسمگل ادویات تھی اور پیشنٹ مارا پھر رہا تھا, وہ جو ہے نا وہ اس کا وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ڈی ریگولیشن کا کہ ایکسیس آف میڈیسن جو ہے وہ ہو گئی ہے. سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو اویلیبل ہی نہ ہو. تو ماشاء اللہ انڈسٹری از ناؤ آل فوکس, اور یہ گورنمنٹ نے بہت احسن فیصلہ کیا کہ جس کی وجہ سے اب یہ میڈیسن کی اویلیبلٹی انشور. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, اسی پوائنٹ کی طرف, کہ ڈی ریگولائزیشن کے بعد جو ادویات کی قلت ہے, اسکارسٹی ہے, اور اس کے بعد جو مقامی مینوفیکچرنگ کی جو پروموشن ہے اس کی حوصلہ افزائی, ڈی ریگولیشن نے کس حد تک اس میں کردار ادا کیا ہے, وہ آپ نے یو سیٹ کہ آپ نے 2 پوائنٹس بتائے ہیں جو بہت اہم تھے. متوسط طبقے کا جو شخص ہے اس کے لیے افورڈیبل ہے پرائس, دیکھیں یہ ہمیں جاننا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ڈی ریگولیشن اگر وہ دوا اویلیبل ہی نہیں ہو رہی تھی تو سب سے بڑا ایشو. دیکھیں اس ڈی ریگولیشن کے بعد اوور آل جو پرائس انکریز آیا ہے وہ آیا ہے 15% کے قریب. ٹھیک ہے, جب یہ ڈی ریگولیشن نہیں تھی تب بھی 10% تو تقریباً ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں پرائز دیتی تھی. دیکھیں اس وقت 2 ٹائپ کی کیٹیگری ہیں, جو نان اسینشیل ہیں اس پہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے, لیکن جو 462 اسینشیل ڈرگز ہیں اکارڈنگ ٹو WHO کی لسٹ وہ آج بھی گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, اور اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. تو اب دیکھیں حقیقت کا بھی سامنا کرنا ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو ادویات کی قیمت بھی, ہم بھی اسی پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے نا جو ہم بھی یہی ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انفلیشن کہیں سے کہیں چلی جائے, آپ کا ڈالر, آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو جائے اور دوا کی قیمت نہ بڑھے. لیکن یہ جو خطرہ ہو گیا تھا نا کہ اگر یہ پریکٹیکلی اس چیز کو نہ دیکھا جاتا تو اس وقت ہم بہت زیادہ ہیلتھ کرائسس کی طرف چلے جاتے. اور جہاں تک متوسط طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں, تو ہم جو ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اسپینڈنگ ہے ہیلتھ کی وہ بڑھائے, اور وہ کیونکہ ہم ایز اے انڈسٹری ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا ایون کاسٹ پرائس پہ جو ہے ہم ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر وفاق سے بات کریں تو کہتے ہیں صوبوں کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صوبوں کی ذمہ داری ہے, ہر صوبے کو ہیلتھ کا وہ ملتا ہے نا بجٹ. تو جب ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ٹینڈر میں, اور ہم جو ہے بالکل آلموسٹ کاسٹ پرائس پہ آفر کرتے ہیں, تو گورنمنٹ جتنا زیادہ اس میں اسپینڈ کرے گی تو میڈیسنز ظاہر غریبوں کے لیے تو وہ تو ہم اس کے تھرو جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو کہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ابھی جو پرائس میں ایڈجسٹمنٹ ہے یہ واقعی کمپنیوں کو معیاری اور بر وقت ادویات سپلائی کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے؟ بالکل صحیح ہے جی. دیکھیں اب جیسے یہ ڈی ریگولیشن ہو گئی ہے تو یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انڈسٹری قیمت بڑھائے گی, کیونکہ وی آر آلسو کمپیٹنگ, کمپٹیشن ہے. تو یہ مارکیٹ فورسز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور جو اسینشیل ڈرگز ہیں اس کو ہر سال گورنمنٹ جو CPI آتا ہے جولائی میں, اس کے حساب سے 70% آف CPI ہم اسینشیل ڈرگز پہ قیمت بڑھائیں گے, گورنمنٹ دیتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا انفلیشن, جو اکنامک کنڈیشن ہے, اگر
پیریوڈیکلی میرٹ پہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی ایڈجسٹ ہوں گی, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ سسٹینیبلٹی ہوگی آف میڈیسن. اور ڈی ریگولیشن کا جو کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جیسے یہ ہوا ہے, انڈسٹری جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہی تھی. ایک زمانے میں 40 ہوتی تھی, اب صرف 3-4 رہ گئی. ان کا جانا رکے گا بیکاز دے برنگ ریسرچ اینڈ نیو ٹریٹمنٹ آپشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ آفٹر دس ڈی ریگولیشن 52% ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, کیونکہ اب جو ہے نا انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اپنی ایکسپورٹ کے لیے. اچھا, پھر یہ کہ جابس کریٹ ہوں گی ڈی ریگولیشن آنے سے جب انڈسٹری, کیونکہ سب سے زیادہ ینگ جو فارمیسی سے نکلتے ہیں یا جو گریجویشن کر کے آتے ہیں, ہم لوگ سب سے زیادہ جابز ان کو دیتے ہیں. لے آف ختم ہو رہے ہیں. اور اب یہ کہ ڈی ریگولیشن سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو نیو ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ جلدی آ رہے ہیں, نئے میڈیسنز جلدی آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو نیو ٹریٹمنٹ آپشن مل رہے ہیں بلکہ اس سے ہم ایکسپورٹ جہاں ہم کریں وہاں بھی ہم جلدی آئیں گے کمپیئر ٹو اوور نیبرنگ کنٹریز لائک انڈیا. توقیر صاحب, لاسٹلی آپ کوئی میسج اس حوالے سے دینا چاہیں تو اس پلیٹ فارم کے تھرو. دیکھیں, ہمارا میسج یہ ہے کہ جی انڈسٹری بالکل ہمیں احساس ہے کہ ہم ایک بہت سینسٹیو جو ایک ہیلتھ سیکٹر بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ جو ایک ڈی ریگولیشن ہوئی اور بہت سارے جو ہارڈ شپ کیسز ہمارے پھنسے ہوئے تھے وہ بھی گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو جب یہ ذرا سا ضرور آیا کہ قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن یہ میرا میسج ہے کہ اگلے 1 سے 2 کوارٹر کے بعد یہ پرائسز جو ہے نا سسٹین ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ وی ول ورک ہارڈ ایز اے انڈسٹری ٹو میک کوالٹی میڈیسنز اویلیبل. اور ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور جو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے, ان کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن لے کے آئیں, ہم جو ہیں وہ جعلی ادویات کی روک تھام کریں. اس کے لیے جو ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے نیا شروع کیا ہے کہ جی ہم اس میں QR کوڈ ہو, اس پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. تو انڈسٹری ول ورک ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ ٹو میک شیور کہ ہماری میڈیسنس کی کوالٹی بہتر ہو, جعلی ادویات کا خاتمہ ہو, اور ہماری پرائسز جو ہیں وہ پریکٹیکل اور سسٹینیبل رہیں. مقصد پرائسز بڑھانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ میڈیسنس کو ہم ملک میں اویلیبل کرائیں تاکہ پیشنٹس کو خدا نخواستہ اور وہی بات اویلیبلٹی ہوگی تو پھر پرائس بھی اتنے زیادہ اوپر نہیں جائیں گے. تھینک یو سو مچ توقیر الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا. پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر 11 بجے تک. اور امید کرتا ہوں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوا تو ہم آ گئے ہیں آپ کو اچھی اچھی پیاری پیاری خبریں بتانے کے لیے تصدیق شدہ مستند ذرائع سے. اور آپ سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پر جس طرح سے بہت مس انفارمیشن ہے, فیک نیوز سے تنگ آ گئے ہیں, تو باخبر سویرا پہ روز ٹیون ان کیا کریں 9:03 پر, اور اچھی اور مستند خبریں جانا کریں تاکہ آپ کے دن کا آغاز بہترین طریقے سے ہو. بالکل, اور یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل جیسے کہ ہم نے کل بھی پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے فیک نیوز آ رہی ہیں اور AI کا زمانہ ہے. بہرحال لیکن جب اب جنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے اپنے کچھ ایج ہوتے ہیں, کچھ ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں. ایران کے پاس جو سب سے اہم ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف وہ نہیں جا رہا, کیونکہ اگر جائے گا جو عالمی معیشت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی کہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے پاس آبنائے ہرمز ہے, اور اگر وہ یہ بند کر دے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ بند کرنے کا آپشن ایران کے پاس موجود ہے. تو ان کی جو پارلیمنٹ ہے, ایرانی رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کی جارحیت پر آبنائے ہرمز بند کی جا سکتی ہے, اور یہ بڑی ہی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. دشمن باز نہ آیا تو عالمی تجارت کو نشانہ بنایا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ایران سے جو تیل سپلائی ہے وہ بہت ساری ویسٹرن کنٹریز کو ہوتی ہیں, رشیا کو بھی ضرورت ہے, خاص طور پہ اگر ہم گیس کے ذخائر کی بات کریں. اسی طریقے سے ہم چائنا کو 50% جو تیل کی ضروریات ہے وہ ایران سے پوری ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. اور دیگر مال بردار جہاز بھی جو ہیں وہ یہ چینل یوز کرتے ہیں, یہ راستہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آبنائے ہرمز جو ہے اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے. ابھی ایران نے اس کو ساتھ کوئی مطلب اس کو بند نہیں کیا اس چینل کو, بٹ جب سے ایران اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کتنی انکریز کر گئی ہیں. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اور اس کے جو افیکٹس ہیں, جو ڈراسٹک اور بروٹل افیکٹس ہیں ایران اسرائیل کانفلکٹ کے, وہ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر, وہ پاکستان تک بھی پہنچ چکے ہیں. اچھا, اسرائیل ایران جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ہونے لگیں, اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ تو ڈے سیکنڈ کے اوپر ہی ہمارے سامنے نتائج آ گئے تھے. ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث تیل کی اگر بات کی جائے تو تیل کی قیمت میں $76
फी बैरल के करीब जो है वो तेल की कीमत पहुंच गई। आलमी माहिरीन ने खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है और तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई की नई लहर आने का खदशा है। आलमी मंडियों में इस वक्त अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, सरमायाकारों का सोने और महफूज असासों की तरफ रुझान बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत भी बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट हो रही है और बहुत ऊपर भी गई है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी। थैंक यू सो मच शाहिद कियानी साहब। और ज़ाहिर है ईरान के पास ये ऑप्शन है लेकिन ईरान अभी इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी जानिब 2 हफ्ते का टाइम ले लिया है कि वो ये सोचेंगे कि वो जंग का हिस्सा बने कि ना बने। और एक तीसरा सिनेरियो ये है कि यूरोप के 3 बाअसर ममालिक जिसमें बरतानिया है, फ्रांस, जर्मनी, उनके वज़राए ख़ारजा आज मुलाकात कर रहे हैं जेनेवा में मौजूदा हालात के तनासुर में। अब ये मामला आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं एज वी स्पीक नाउ? देखिए जी, आप इस पर गौर कीजिए कि G7 की जो समिट हो रही थी कनाडा में, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने वक्त से पहले वहाँ से निकल आए और अमेरिका में आकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसको चेयर की। इससे पता चलता था कि ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, ये इसका खतरा कितना है। और मुझे जो शक उनको लग रहा था कि कहीं इसराइल को मारना पड़ जाए इस सारी जंग के अंदर। और दूसरा ये भी है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो अमेरिका के एज ए ग्लोबल पावर उनके इंटरेस्ट में नहीं है, जहाँ पर तेल के ज़ाहिर ज़खायर हैं, जहाँ पर उनके साथ उनके एलाइज हैं। गल्फ के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी एलाइज हैं। यहाँ पर अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने 3 मुल्कों में जाकर यूएई में, कतर में और सऊदी अरेबिया में उन्होंने एग्रीमेंट को साइन की हुई। तो ये अरसा दराज से उनके अपने एलाइज हैं। तो इसी के अंदर ही वो जंग हो रही है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और ईरान के बारे में। तो ये एक ये बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं ये एस्केलेट ना कर जाए, इलाज ना हो जाए। और जैसे हमें भी, हमारे लिए भी तशवीश थी क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। क्योंकि देखें ना, अफगानिस्तान से जो 40 साल हम अभी जो हमारे पर उसका इम्पैक्ट हुआ ह्यूमन लाइफ में और इकॉनमी में, वो जारी है। टेररिज्म के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। तो ये बस सब चीज़ें हैं अमेरिका की नज़र में थी, तो इस वजह से वो वापस आए और किया। अब वो कहते हैं कि 2 हफ्ते का, मैं ये समझता हूँ कि जी अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जो है 3 या 4 दिन से ऊपर जाएगी, क्योंकि इससे जो खतरा है बढ़ने का, जंग का फैलने का, वो इतना खतरनाक है कि 3-4 दिन के अंदर ये मसला कहीं ना कहीं हल होगा। अभी देखें ना, वो जो यूरोपीय ममालिक जो हैं गल्फ में जो जेनीवा में मिल रहे हैं, ज़ाहिर है वो उनका डायरेक्ट लिंक है अमेरिका के साथ, उनके अमेरिकन जो वो एलाइज हैं और वो उनको खबर देंगे। ये जंग का बढ़ना ना ईरान के उसमें हक में है, ना इसराइल के तो स्पेशली नहीं है, इसलिए कि गाजा का मामला खत्म नहीं हुआ, ऊपर दिए शुरू होता है। ये देखिए जी, मैं बताऊँ, दुनिया के अंदर हमेशा ये होता है कि जब लीडर जंग शुरू करते हैं उनको फिर जंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन को ये नहीं पता होता ये किस तरफ जाकर ये हल होगा, किस तरफ जाकर ये जंग जो है वो रुकेगी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिन बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ ये जो अभी जेनीवा में बातचीत हो रही है, ये इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये बताएंगे अमेरिका को कि ईरान चाहता क्या है। और बिहाइंड द सीन्स जो बातचीत होती है वो बहुत ही अहम होती है। शाहिद साहब, थोड़ी देर के लिए अगर नज़र डालें ईरान के जो एलाय ममालिक हैं, अगर हम बात करें समवट एलाय ममालिक, चीन की बात की जाए, चीन अपनी 40 से 50% तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो ईरान से पूरी करता है। देन अगेन चीन और ईरान का इंटेलिजेंस माहिदा भी है। उसके बाद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं ईरान के साथ। टर्की अगेन ब्रादर इस्लामी मुल्क है और ईरान की हिमायत में बात करता है। क्या ये ममालिक ख़ास तौर पर चीन, पाकिस्तान और टर्की ये चाहेंगे कि चाहे पपेट रिजीम ही हो लेकिन कोई इसराइल बरदार रिजीम जो है वो ईरान में कायम हो जाए? बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि आपको ये बताऊं, जब आपने शुरू में कहा था, मैं सुन रहा था कि चीन और रूस ने जंग बंदी करने के लिए तशवीश जो जाहिर की थी, उसकी एक और रीज़न भी है। देखें, जो ईरान है उसकी वो नेबरहुड में है, वो चीन और रूस की नेबरहुड में है। उनको इससे ज़्यादा खतरा है कि अगर जंग बढ़ जाती है तो जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए उनके तो ये किसी हक में नहीं है कि ये जंग जो है वो जारी रहे, और जंग वो चाहेंगे कि बंद हो जाए, ये इसमें है। दूसरा जो आपके है
چین اور ایران کے اور ایران کے ساتھ، ایران کے روس کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور اس عرصے میں جس دوران امریکہ کے چین اور روس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں تھے، ان نے اپنے تعلقات وہاں بڑھائے. تو یہ بھی ہے کہ ایک ایلائی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے بھی ہیں. لیکن یہ بالکل میں بتا دوں نہیں چاہیں گے روس اور چین کی جنگ کسی طریقے سے آگے بڑھے، یہ ان کے حق میں نہیں ہے. دوسرا، جہاں پر آپ نے کہا کہ تیل کی قیمت کی بات کی ہے، یہ بھی ایک بڑا تشویشناک بات ہے، کیونکہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اکانومی کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا ملک ہو چھوٹا ملک ہو، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. شاہد صاحب، ظاہر ہے ایران کے رکن پارلیمنٹ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ابنائے ہرمز بند بھی کر سکتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا اگر تو حالات اس طرف جاتے ہیں تو ابنائے ہرمز بند ہونے کے امپیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے ممالک اس سے امیڈیٹلی افیکٹڈ ہوں گے؟ اس میں جتنے بھی ملک ہیں ہمارے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، وہ اس کا امپیکٹ، کیونکہ یہاں سے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، یہاں سے ٹریڈ کی جو شپس ہیں جو لے کے جا رہی ہیں وہ گزرتی ہیں. آپ ان کو روک دیں گے تو ایک چین ہے، دیکھیں جی چین ہے اس کی ٹریڈ کی، وہ بند ہو جائے گی. تو یہ تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، سارے ملکوں کے اوپر ہوگا، ایک نہیں سب پر ہوگا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو یہ تھریٹ ہے ایران کی، اور وہ تھریٹ بالکل اس طرح ہے کہ اگر آپ جنگ نہیں بند کرتے اور آپ اس پر ہمارے پر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ بالکل چاہیں گے کہ جی اگر ہم اس کو ہارموز کو بند کر دیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی نیرو جگہ ہے، اگر وہاں خدا نہ خواستہ ایک ٹینکر بھی گر جاتا ہے نا، اس کو گرا دیتے ہیں، دو گر جاتے ہیں تو وہ بند ہو جائے گی. یہ پہلے ہو چکا ہے اس قسم کی نیگیٹو چیز. تو یہ کچھ بتانے کی بات نہیں ہے، امریکہ کو بڑے ملکوں کے ساتھ اس کا پتہ ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنیوا میں ٹاکس ہو رہی ہیں یہ بڑی اہم ہے، جہاں پر ایران اپنا موقف پیش کرے گا، بتائے گا. یہ جو یورپین ملک ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اپنا وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ چیز جو ہے کیا کس جگہ پر رکنی چاہیے. اور میں تو بتاؤں، اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے بڑے ان پاپولر اپنے ملک میں، بتا دوں 2 یا 1 سیٹ سے ان کی گورنمنٹ رکی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے. یہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے سے امریکہ جنگ میں آ جائے، تاکہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے بڑا نیگیٹو ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 ہفتے کا وقت چاہیے. وہ اصل میں یہ اشارہ ہے کہ اور میں بتاؤں بیہائنڈ دا سین بہت کام ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو رابطے ہیں وہ اور زیادہ بڑے ہوں گے، اور ان کو سمجھا رہے ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ بھئی آپ جنگ ہونا پڑائیں. اور اوپر سے ایران کو بھی تھریٹ ہے کہ امریکہ کا کہ بھئی آپ بھی جائیں. ابھی آپ نے بتایا تھا آئی اے ای کا جو چیئرمین ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ان کے انسپیکٹر جو ہیں وہ ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں. NPT کا یہ سیگنیٹری ہے ایران، تو جا کے وہ دیکھتے ہیں ان کے کہ بھئی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ نیوکلیر بم نہیں بنا رہے، اور نہ ایرانی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے بم. اچھا شاہد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل از ویری ڈیسپریٹ ٹو برنگ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو برنگ US ان دس کانفلکٹ، اور خاص طور پر جب ہم GBU-57 میزائل کی بات کرتے ہیں جو یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ 200 فیٹ پینیٹریٹ کر کے ڈیپ ڈاؤن ان دا ارتھ جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے. اگر خدا نہ خواستہ امریکہ ایڈ کرتا ہے اسرائیل کو اس میزائل کی فراہمی کے اندر کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے یا خود آگے کر دیتا ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے جو تابکاری ہوگی یہ پھر 2 ممالک کی تک محدود نہیں رہے گی، تو پھر ایک عالمی مسئلہ بن جائے گا آبویسلی. یہ دیکھا آئی کے چیئرمین نے کئی دفعہ اس پر، اور UN سیکرٹری جنرل نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جی پلیز اس چیز کو، ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو آپ اٹیک نہ کریں. کیونکہ دیکھیں چیرنوبل آپ کو یاد ہوگا 30-35 سال پہلے جب میں باہر پوسٹنگ پہ تھا تو چیرنوبل کی جو نیوکلیر فیسلٹی بھی تھی اس پہ مسئلہ بنا تھا، اور بہت لوگوں پر، پورے یورپ کے اوپر اس کا اثر ہوا تھا. تو اگر یہ ان پر اٹیک کرتے ہیں تو نیچرلی اسپیکنگ اس کا جو ہیلتھ ایشوز ہیں، جو اس کے اوپر جو پاپولیشن کے اوپر جو مسئلہ بنے گا اور نیبرنگ کنٹریز بنے گا، اس کو آپ کو سو بھی نہیں سکتے. تو یہ وارننگ دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں ایرانی لیڈرشپ عرصہ دراز سے کہہ رہی ہے کہ وہ نیوکلیر بمز نہیں بنانا چاہتے، لیکن نیوکلیر جو ٹیکنالوجی میں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں فار پیسفل پرپسز ہیں، تو یہ تو ان کو آپ منع نہیں کر سکتے.
کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن یہ آپ ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو آپ بند کر دیں, ختم کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, نہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں نہ وہ ڈینائی کرتے ہیں. تو یہ ایک سب کو پتا ہے ان کے پاس ہے یہ, اس کو تو متعلق کوئی یورپین کنٹری بات نہیں کرتی, امریکہ نہیں کرتا, ان کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار. تو یہ ابھی یہ اب اس مرحلے میں ہے کہ جنگ جتنی جلدی بند ہو جائے وہ بہتر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نہ غازہ میں جنگ بند ہوئی, نہ یوکرین میں ہی, اور تیسری جنگ پر یہ چڑھ جاتی ہے اور یہ انلارج ہو جاتی ہے. تو یہ تو نہ یہ سب سے پہلے بتا دوں امریکہ کی انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ جنگ بڑھ جائے. یس وہ ان کی یہ میں ایک بات کروں, انہوں نے امریکہ نے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی اپنی ٹرم میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی تھی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو چکا تھا ایران کا IAEA کے ساتھ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر, اگر وہ رہنے دیتے تو آج یہ بات بھی نہ پڑتی. اب یہ جتنی یہ اور بیچ میں ڈائلاگ بند ہو گیا, رک گیا, جب یہ اسرائیل نے بلا وجہ کے, میں کہتا ہوں کوئی وجوہات نہیں تھی جس کی وجہ پر انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا. اور آج کیا ہو رہا ہے, وہاں زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر. چھوٹا ملک ہے, تنگ ملک ہے, اس کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. تو اب کیا ہوگا یہ, اب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, میری اپنی اوپینین یہ ہے میکسیمم 4 سے 5 دن سے اوپر یہ جنگ آگے نہیں جائے گی. اگر اس سے آگے جاتی ہے تو پھر بالکل شاہد صاحب پھر بہت ڈینجرس صورتحال ہو جائے گی. نیکسٹ ویک از ویری کروشل جو ہے اسرائیل کو. تھینک یو ویری مچ صاحب. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی انڈو پاک وار سچویشن ہوئی, اس کے بعد ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ ہو گیا, روس یوکرین چل رہا تھا, اسرائیل غزہ کے اوپر جو جینوسائیڈ کر رہا ہے, بربریت کر رہا ہے, وہ ایک الگ ہے. ادھر سے اب نارتھ کوریا میں بھی سینسیشنز ہو رہی ہیں, اور وہاں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ وار سے ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب پوری جو دنیا کا امن ہے نا اس وقت وہ خطرے پہ ہے, وہ داؤ پہ ہے, اور ہم کس طرف پروسیڈ کر رہے ہیں, کیا ڈائریکشن ہے, یہ ایوری بڈی نوز اینڈ دس از اے ویری ڈینجرس سچویشن. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ برطانیہ نے کہا ہے اسرائیل سے, بلکہ امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے, اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں اضافے کا حقیقی خطرہ موجود ہے. تمام فریقین جو ہے اس کا ایک سفارتی حل نکالنے کی کوشش کریں, اور وزیر خارجہ ہے برطانیہ کے وہ کشیدگی میں کمی کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں. سو اس کے بیک ڈراپ میں اگر ہم بات کریں تو وہ تمام تر گفتگو اور ڈیبیٹ ہے جو وہاں کے جو ینگسٹر ہیں, جو وہاں کی نئی جنریشن ہے وہ کر رہی ہے, اور وہ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ کیوں دیں جنہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے, جنہوں نے ہاسپٹلز نہیں چھوڑے, جنہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا, جتنی انہوں نے انسانی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے کسی ملک نے نہیں کیا, تو ہم کیسے ان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور امریکن سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے یہاں کیوں خرچ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ساری, اور جن لوگوں کو دیکھنا ہے میک امریکہ گریٹ اگین, ایک بڑی کیمپین تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ بیس, وہ فین فالوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے جا رہے ہیں. ٹکر کارلسن نے بڑا زبردست انٹرویو کیا ہے ٹیڈ کروز کا, اگر آپ لوگوں کو وہ لنک مل سکے تو وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے ایران پہ, اس کے پیچھے کوئی ایٹمی پاور بننے والی بات نہیں ہے, رجیم چینج سارا معاملہ ہے, اور پرو اسرائیل ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ان اینی کیس ہمیں اسرائیل کی حمایت کرنی ہے فار وٹ ایور ریزن. لیکن وہ انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. اور یہاں پر جہاں پر ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو آن دا کنٹریری یہ پوائنٹ بھی ہے نا کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے, پپٹ رجیم آتی ہے, چلیں اگر وہ رجیم جو ہے وہ اس سے زیادہ ایکسٹریم ہوئی یا وہ آپ کے حق میں نہ ہوئی تو دین واٹ اف, مطلب اسرائیل اگر آ جاتی ہے, اس کی بٹھائی ہوئی حکومت آ جاتی ہے, تو پھر تو آپ سمجھیں کہ کیا ہوگا, کیا ہوا سیریا میں, کیا ہوا لبنان میں, کیا ہوا باقی یمن میں. تو یہ تمام تر ہمارے سامنے صورتحال. اچھا, اور اس سال لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات سے بھی نوازا اور پاکستان کو بہت کامیابیاں ملی, لیکن اس سال ایک سب سے ان لکی نام, کمپنی, طیارہ اور کیا ہے جی, سب مطلب ایک بہت ان لکی چیز, برانڈ, ایجیکٹنگ سیٹ اور سب کچھ جو ہے نا وہ رافیل رہا, رافیل نظر آیا ہمیں. رافیل منظر عام بہت برا ٹائم چل رہا ہے. اب فرانس کا جدید ترین رافیل طیارہ جو کہ پاکستان نے گرائے, اور پھر اس کے بعد یہ بھارت نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈینائی کر دیا, لیکن پھر بعد میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کر دی, 3 جہاز, ایک نہیں 2 نہیں 3 رافیل گرائے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ رافیل کے شیئرز بہت تیزی سے گرے, ایجیکٹنگ سیٹ جو تھی رافیل کی اس کے شیئرز بھی بہت تیزی سے گرے.
فرانس کا جدید طیارہ رافیل جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا جب ایران اسرائیل تنازع شروع ہوا تو اسرائیل میں پورا ایک پلانٹ ایک کمپنی موجود ہے رافیل طیارے جہاں پہ بنتے ہیں اسمبل ہوتے ہیں, اس پر بھی اٹیک ہو گیا. تو یہ بھی بڑا سیٹ بیک. لیکن اب کیا ہوا اس دفعہ جو ہے وہ رافیل میدان جنگ سے خبروں کی زینت نہیں بنا. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ پیرس میں جاری تھا ایئر شو اور اس کے دوران ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. یہ آپ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں. فرانسیسی وزیر اعظم جو ہیں ان کو رافیل میں بیٹھنا بہت مہنگا پڑ گیا اور وہ رافیل میں پھنس گئے. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی بری طریقے سے رافیل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فرانسیسی وزیر اعظم کی توند آڑے آ گئی. اور ان کو پھر مدد چاہیے اس سے نکلنے کے لیے. مطلب آپ سوچیں کہ رافیل نے وزیر اعظم کی بھی جو ایک امیج ہوتا ہے اس کو بھی تہس نہس کر دیا. اپنا تو تہس نہس ہی ہو چکا ہے رافیل کا امیج. رافیل آخر اس کے ساتھ کیا جڑ گیا, کون سی بدشگونی اس کے ساتھ جڑ گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ سوچ کے بیٹھنا چاہیے تھا ویسے منظر دیکھنے کے بعد. اچھا مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے یہ بیٹھے کیسے تھے اندر, اگر نکلنا اتنا مشکل تھا. بٹ دین اگین آپ یہ دیکھیں کہ رافیل اور کتنے لوگوں کو ذلیل کروائے گا اور کتنے لوگوں کو کہ میں کہتا ہوں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اس رافیل کی وجہ سے. پہلے مودی کو, انڈین پوری گورنمنٹ کو, گودی میڈیا کو, اس کے بعد رافیل خود کو, اور اب فرانسیسی جو ہے صدر ان کو بھی بڑی ہزیمت کا سامنا. فرانسیسی صدر جو ہے نا ان کا بھی کوئی اچھا ٹائم نہیں چل رہا. بائی دا وے ہم نے جو پلین میں منظر دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا. اچانک سے دروازے کھل گئے تھے اور پھر ان کی بیگم کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ذرا سی ڈومیسٹک وائلنس والی سچویشن. بھائی تھوڑا ذرا سا کیا دیکھا تھا, پراپر باقاعدہ ہاتھ آیا تھا ایسے کر کے, وہ چھپا تھا. بٹ سب سے بہترین بات اس کی یہ تھی کہ جو جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کور کیا میکرون نے, فرانسیسی صدر نے, وہ دیکھنے والا. دیکھیے مجھے لگتا ہے جتنے سال ان کی شادی کو ہو گئے نا وہ اب تو عادت سی ہے ان کو شاید ایسے جینے میں, تو وہ بڑا اچھا کور شور کر لیتے ہوں گے, اکثر ہو جاتا ہے ایسے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال بھی پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ آپ کیا مشورہ دیں گے, ایسا واقعہ ہوا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوشش کریں دروازے بندی رکھا کریں. تو یہ بات ہوئی تھی. تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایکسپیرینس بول رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی کافی 3-4 جگہوں پہ ایکسپیرینسڈ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں جناب ذرا کھیل کے میدان کی طرف, اور آج بڑی اہم اور بڑی مزے کی خبریں ہیں کھیل کے میدان سے ہمارے پاس. سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں شندور پولو فیسٹیول کا. شندور دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے اور اسی وجہ سے یہ مشہور بھی ہے. دنیا کے اس مشہور مقام پر آج سے روایتی شندور پولو فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے جو 22 جون تک جاری رہے گا. پورے ملک سے کھلاڑی جو ہیں وہ اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں اور قابل دید یہ فیسٹیول ہوتا ہے. بڑی کلچرل ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے اس فیسٹیول کے اندر. فیسٹیول کے لیے فلک بوس پہاڑوں کے درمیان 12,000 فٹ زائد بلندی پر دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اگلے 3 دن پولو میچز کے علاوہ پیرا گلائڈرز اور جو اس کے علاوہ دیگر بھی جو ایڈونچر سپورٹس ہیں وہاں پر ہوں گی اور اپنے فن کا مظاہرہ بھی وہاں پر کریں گے. ایئر شوز بھی ہوں گے, پیرا گلائڈنگ شوز بھی ہوں گے. تو بڑا اچھا یہ فیسٹیول ہے اینڈ آئی بلیو کہ اگر مجھے چھٹیاں ہوتی تو میں ضرور جاتا. خوبصورت مناظر کتنے ہیں, آپ اس خواہش کا اظہار روزانہ کی بنیاد پہ آج کل کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ فراق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو ذرا ہمیں بتائیے گا, شندور میلے کی ایک روایت ہے اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں بڑی زبردست تیاریاں بھی ہوتی ہیں. اس بار کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ ہم نے بتا دیا ہے, کچھ آپ ہمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. شندور جو ہے گلگت بلتستان اور چترال کا بلند ترین مقام پر ہر سال یہاں پہ پولو کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. یہ گویا کہ پولو کا ورلڈ کپ ہے. یہاں پہ چترال اور گلگت بلتستان کے مابین شاندار اور کانٹے دار قسم کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے. جس طرح آپ لوگوں نے بتایا پیرا گلائڈرز یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ اور سپورٹس کے اور گلگت بلتستان کے آج کا یہ تاریخی ہے. چترال اور گلگت بلتستان کے بیچ ساری رشتے ہیں, شجرے نسب کے رشتے ہیں, ثقافتی رجحانات ہے. گویا کی علاقہ ایک ہی کہلایا جاتا ہے. اور پولو کیونکہ گلگت بلتستان اور چترال کا قومی کھیل ہے اور پولو کو بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. یہ فری سٹائل پولو ہوتا ہے جس میں گلگت بلتستان آپ کی ذرا آڈیو ہم ذرا اس کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. لڑ کے یہ کھیلتے ہیں اور شاندار کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ پلیز کنٹینیو کریں. ہم تو یہ جو کانٹے دار قسم کا جاندار کھیل ہوتا ہے فری سٹائل پولو ہوتا ہے. آپ جان پر
اپنی جان پر لڑ کے پولو کھیلا جاتا ہے، اور پولو جو ہے وہ ایک سینکڑوں سال پر محیط کھیل ہے جو آج بھی یہاں پہ کھیلا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں چترال یہ شندور کا جو ایونٹ ہے جو مثالی ہوتا ہے، اس میں نیشنل انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آتے ہیں، پولو شائقین بھی آتے ہیں، اور گلگت بلتستان اور چترال کے پی کے اور گلگت بلتستان کے پروونسز سے یہاں پہ یہ جو ایونٹ ہے یہ کے پی کے اور گلگت بلتستان گورنمنٹ کا مشترکہ ایونٹ ہوتا ہے. اور اس سال میں سمجھتا ہوں کہ شندور کے مقام پر، بلند ترین مقام پر پولو کھیل کا آغاز اس سال کا ایونٹ تھوڑا سا یونیک ہے، منفرد ہے، کیونکہ یہ ہوا ہے نیشنل کوہیژن جڑا ہوا ہے. کیونکہ چند دن پہلے ہمارے افواج پاکستان نے پوری قوم کے ساتھ مل کر ایک جنگ جیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولو کا ایونٹ ہے دنیا کے بلند ترین مقام پر اس کو شہداء کے نام، غازیوں کے نام اور افواج پاکستان کے نام کرنا چاہیے، اور اسے ایونٹ کو بالکل قومی یکجہتی کے طور پر، نیشنل کوہیژن کے طور پر، نیشنل انٹیگریشن کے طور پر اس ایونٹ کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. فیض اللہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے گا، ایونٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، ایونٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایونٹ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے ویسے ہم نے بتایا اپنے ویورز کو. 3 دن میں پولو کے علاوہ اور کون کون سے ایونٹس ہوں گے، کون کون سے ہم یہاں پر ایئر شوز دیکھیں گے، اس کے علاوہ کون کون سے فنکار پرفارم کریں گے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. آئی تھنک یہ ٹیکنیکل ایشوز ہو رہا ہے. ظاہر ہے اب جدید دنیا میں جدید طریقے سے آپ زوم دیگر ایپس آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے گلیچ آ جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایررز بھی آ جاتے ہیں. جہاں پہ ہیومن ایررز ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل ایررز بھی ہوتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی کے اوپر جب ہم اتنا انحصار کرتے ہیں. اچھا شندور کی ہم بات کر رہے تھے. شندور سنس میرا بڑا فیوریٹ فیسٹیول ہے، ون آف مائی فیوریٹ فیسٹیولز ہے، تو 3 دن کے اوپر یہ محیط ہوتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ دامن میں پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں پولو گراؤنڈ ہے. اور وہاں پر آپ سوچیں کہ جو ویوز ہوتے ہیں بریتھ ٹیکنگ ویوز، بلند ترین مقام ہے. ایگزیکٹلی بلند ترین مقام ہے پولو گراؤنڈ، بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے. اور یہ اس کی خاصیت بھی ہے. اور اس کے بعد پورے ملک سے وہاں پر پولو کھیلنے کے لیے جو کھلاڑی ہیں وہاں وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ 3 دن یہاں پر فوڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، کلچرل پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ثقافتی میلہ لگا ہوتا ہے اور بہت کچھ ہے اس میں ایکسپیرینس کرنے کے لیے. تو وہ سیاح جو اس ٹائم پر پلان کر رہے ہیں جانے کے نارتھ سائڈ پہ جانے کے لیے تو وہ شندور فیسٹیول کا رخ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر حصہ لے سکتے ہیں. اور حصہ بھی نہیں بھی لینا تو دیکھنے بھی جا سکتے ہیں. فراق صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے. فراق صاحب ذرا ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے مزید کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیونکہ یہاں پر فنکار بھی آ رہے ہیں، تو ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی 4 ٹیمیں اور چترال سے بھی 4 ٹیمیں ABCD کے نام سے وہاں پر شرکت. اس پر انتظامات بھرپور طریقے سے کیے گئے ہیں. گلگت بلتستان سکاؤٹ، چترال سکاؤٹ، پولیس اور افواج پاکستان، جس میں گلگت بلتستان گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر گیزر اور انتظامیہ کو فلی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ اس ایونٹ کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے تمام وسائل کو بروکار لایا جائے. اور اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. گیزر آرٹس کونسل، گلگت آرٹس کونسل، چترال آرٹس کونسل کے تمام آرٹسٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچا دی گئے. وہاں پہ کلچرل نائٹ بھی ہوتی ہے جس میں لوکل دھنوں پر اور رقص کیا جاتا ہے اور وہاں مقامی ثقافت کو پیش کیا جاتا ہے جس میں چترال اور گلگت بلتستان کے گلوکار اور شاعر شرکت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ پیراگلائڈرز بھی آتے ہیں. وہاں پہ سب سے بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ پولو کا ہوتا ہے فرسٹ. اس میں چونکہ ہے یہ کہ ایک دن کا مہمان خصوصی ایک فائنل کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہوں گے اور ایک ایونٹ کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے اور فائنل ایونٹ کا جو مہمان خصوصی ہے وہ جو کہ پرائم منسٹر متفق ہے اور اس دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ فراق صاحب، بہت شکریہ. بہت اچھا کلچرل ایونٹ ہے. آپ کو بہت کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا. ثقافتی میلہ ہے، پولو دیکھنے کو ملے گی. ضرور جائیے گا، انجوائے کیجیے گا. اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم نے سیگمنٹ کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ کھیل کے میدان سے بڑی اچھی خبریں ہم آپ کو آج بتائیں گے. تو اب آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں پاکستانی کرکٹرز کی بھرپور ڈیمانڈ ہے. جس سے پہلے ہم نے آپ کو بابر اعظم کے بارے میں بتایا تھا کہ بابر اعظم سڈنی سکسر سے جڑ گئے، کیپٹنسی کریں گے بھائی. تو اب بابر اعظم کے بعد شاہین آفریدی، محمد رضوان، شاداب خان، حارث روف سمیت 7 مزید کھلاڑی ڈرافٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں، منتخب کر لیے گئے ہیں ڈرافٹ کے لیے. اور بگ بیش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم. 6 جو ٹیموں کے ساتھ کرکٹرز ہیں ان ایکشن ہوں گے. آپ کو ذرا ایک ہم نے رپورٹ تیار کی ہے وہ دکھاتے ہیں اس حوالے سے. بگ بیش لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم. 6 ٹیموں میں 7 کرکٹرز ان ایکشن ہوں گے. بابر اعظم کے بعد سٹار فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو برسبن ہیٹ نے پلیٹینیم کیٹیگری میں پک کر لیا. Bowling at Gaba is always special.
Looking forward to meeting all the Heat fans this summer. मोहम्मद रिजवान रेनिगेट्स का हिस्सा बन गए। It's a great honor to join the Melbourne Renegades. I'm very excited to wear this 16 jersey. हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ने टीम में बरकरार रखा। दोनों खिलाड़ियों को टॉप कैटेगरी में चुना गया। सिडनी थंडर्स ने स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को टीम में शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर्स का हिस्सा बन गए। नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और दीगर खिलाड़ी बिग बैश के लिए पिक होने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलवी लीग का आगाज रवां साल दिसंबर में होगा। लीग में कुल 61 मैचेस खेले जाएंगे। चलें जी, तो ये सिर्फ बस यहीं पर नहीं हो रही है, क्रिकेट तक बात नहीं हो रही है, अब बात होगी हॉकी की भी। और हॉकी आपको पता है पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो मलेशिया में जारी हॉकी नेशंस कप में आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें आमने सामने होंगी। और कौमी टीम ने राउंड में 3 मैचेस खेले थे, जिनमें से एक में कामयाबी, एक में शिकस्त हुई और एक मैच ड्रॉ हुआ था। इन तीनों हमने तरीक़ाकार देख लिए। अब कौमी हॉकी टीम बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पर सेमीफाइनल पहुंची। यानी वो जो क्रिकेट में नहीं होता कि जी रन रेट जिसका ज़्यादा होगा तो फिर वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, तो यहाँ पर भी गोल एवरेज ज़्यादा था पाकिस्तान टीम का, तो इसलिए हम क्वालिफाई कर गए, सेमीफाइनल में पहुँच गए। अब क्या हो रहा है, सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान मलेशिया में रेस थी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस में 9 गोल और मलेशिया ने 8 गोल किए। सो इवेंट में पाकिस्तान का पहला मैच मलेशिया से 3-3 से बराबर हुआ और जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी, जबकि आज आखिरी मैच में कीवीज ने शाहीनों को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अच्छा, जहाँ पर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी खबरें बताते हैं, वहाँ पर कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक हम देख रहे थे कि हॉकी जो कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है मादूम होता जा रहा था, अब रिवाइव हो रहा है, खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि कौमी हॉकी टीम मलेशिया में जहाँ पर हॉकी नेशंस कप खेलने में मसरूफ है, वहाँ पर हमेशा की तरह कौमी खेल को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। और वो इस तरीके से नज़रअंदाज किया गया कि हालत ये है कि मलेशिया में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनका यौमिया अलाउंस ही नहीं दिया गया। तो खिलाड़ी जो इस वक्त वहाँ पर खेल रहे हैं वो यौमिया अलाउंस से महरूम है। कौमी टीम के दौरे को 11 दिन हो गए, लेकिन खिलाड़ियों को अभी तक 1 दिन का अलाउंस भी नहीं दिया गया। कितना था वो? $105 मिलते थे। इमेजिन, तो इतने ज्यादा भी नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं है जो नहीं दिए जा रहे। और हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, आप इसको, हम हॉकी को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासतौर पर वो खिलाड़ी जो इतनी मेहनत करके अपने बलबूते पे इस वक्त जाकर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपने उनको उनका अलाउंस ही नहीं दिया हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये देखें, हम क्रिकेट में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, बड़े बड़े जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होते हैं, मगर यहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखा। तो पूरे साल कोई एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता इनको, जबकि सदर या सेक्रेटरी बैनुल मुल्क दौरे पर जाएं तो उन्हें रोज़ाना $500 मिलते हैं। तो यहाँ पर पूरा तरीके से फेवरेटिज्म का सिलसिला जारी है। और एक वक्त था जब हम कहते थे हमारे मुल्क में हॉकी का राज था और बड़ी पाकिस्तान की पजीराई होती थी, दुनिया की टॉप टीमों में पाकिस्तान का शुमार होता था। लेकिन अब आप देखें कि हॉकी कहाँ पर चली अच्छा, गई और है। आप एक करेक्शन में करना चाहती हूँ, मैंने कीवीज वाला मैच जो है वो आज कह दिया था, वो आज नहीं हुआ था, वो जी गुज़िश्ता रोज। ओह यस, गुज़िश्ता रोज हुआ था। अच्छा, आज आप बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रही थी कि हम जिस तरीके से खेल को नज़रअंदाज करें, हॉकी को, आप खेल के साथ फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। खेल खेल है, खेल में कोई बायसनेस नहीं है। और आप ये देखें कि चलिए इस हवाले से हम बात भी करें। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू। खिलाड़ियों को हम देखते हैं कि उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा जाता है। हॉकी जो कि नेशनल स्पोर्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। 105 मेयर $105 जो है वो खिलाड़ियों का अलाउंस है, जो कि अभी तक उनको नहीं दिया, और वो वहाँ पर बेचारे नेशंस कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको, किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? जी, जिम्मेदारी जो है वो फेडरेशन पे और गवर्नमेंट पे होती है, दोनों पे। और फेडरेशन और ये कसूर फिर गवर्नमेंट पे जाता है कि उन्होंने ऐसे नाअहल अफराद को क्यों लगाया है। आपको पता है, अभी वायरल हुई थी एक पोस्ट वीडियो जिसमें जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़, जब उनसे पूछा कि आपने तारिक बुगटी को क्यों बनाया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर, जब आप एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त पूछा था, उन्होंने कहा जी हमने कहा बलूचिस्तान से भी किसी की नुमाइंदगी हो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है हॉकी का, तारिक बुगटी का। और आप उनकी नाअहली या नासमझ का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि जब एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी ए फ्यू मंथ्स बैक पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो तारिक बुगटी साहब कहते हैं कि जी मुझे भी मेडल दिया जाए। मतलब ये हालत है उनकी। आपको पता है कि प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को मिलते हैं,
پھر رانا مجاہد سیکرٹری ہے. اسی رانا مجاہد کو طارق بگٹی نے جب چارج سنبھالا تھا ایز پریزیڈنٹ تو اس کے کچھ ہفتوں بعد پراپر پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رہا ہوں کہ ان پہ FIA کے کیسز ہیں, اور اسی رانا مجاہد کو سیکرٹری بنا دیا. تو پھر ایسوں کو کون سپانسر کرے گا؟ اور پہلے گورنمنٹ بہت دیتی رہی ہے ان کو, لیکن ریزلٹس آنے چاہیے. لیکن اب تو ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے نا, ایک ڈفرینٹ گورنمنٹ ہے. اعجاز صاحب میں ہی جاننا چاہتی ہوں, ہاکی فیڈریشن کے صدر ہوں, جنرل سیکرٹری ہوں, جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں ان کو تو الاؤنس مل جاتے ہیں $500 کے قریب, لیکن اور بھی ظاہر دیگر پرکس بھی ہوں گی, تو اس کا مطلب فنڈز کی کمی نہیں ہے. لیکن جو کھلاڑی جنہوں نے ملک کے لیے کھیلنا ہے, نام روشن کرنا ہے, جن سے ایکسپیکٹیشن ہے, ان پہ ہم کچھ بھی انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر تو ہم سنتے ہیں ان کے پاس ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوتے, تو یہ کون صحیح کرے گا؟ اور میں اجازت اس میں ایڈ کر دوں if you allow me, اور یہی کھلاڑی جب جیت کر واپس آتے ہیں پاکستان میں تو پھر سب تمغے لینے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں, سب ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں, سب ان کو پھولوں کے ہار جی کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں. یہی ہے نا جو کہتے ہیں ڈیفیٹ از این آرفن اینڈ وکٹری ہیز مینی فادرز, رائٹ. تو یہ بات ہے. اور جب تک یہ لوگ ہیں رانا مجاہد, آپ کو پتہ ہے جب پچھلی پاکستان پہلی دفعہ اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کیا تھا 2016 کی, تب بھی یہی عمران مجاہد سیکرٹری تھے, اور اب یہ دوسری دفعہ اولمپکس میں ہم نے تیسری دفعہ کوالیفائی کیا, یہ پھر یہی سیکرٹری تھے. تو ایسے نااہل لوگوں کو پھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں دیتا, اور پبلک سیکٹر بھی سوچ کے بھی ریزلٹس ہیں نا. پچھلی 3 اولمپکس میں پاکستان نے کوالیفائی نہیں کیا, پچھلے ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کیا, تو اسپانسرز کیسے آئیں گے؟ آپ کو والی بال کی مثال دیتا ہوں. وہاں چودھری یعقوب صاحب ہیں, اور پاکستان کی والی بال ٹیم ایشیا کی اسٹرانگ, آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ پاکستان نے جونیئر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا, اور ان کو بھی کوئی گورنمنٹ اتنا نہیں دیتی, لیکن پرائیویٹ اسپانسر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ریزلٹس آ رہے ہیں. ابھی جو پچھلی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی, ہمیں 1 مہینہ ہوا ہوگا, تو اب میں نے ٹی وی پہ میچز دیکھے, 7 اسپانسرز کے نام تھے سائڈ والز جو ہوتا ہے یا فلور پہ. تو پاکستان میں آپ کو پتہ یہ کلچر ہے جہاں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ دیتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. آپ کی بہت ایسی مثالیں ہیں, ایدی ٹرسٹ ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن جب ان کو پتہ ہے نہ ریزلٹس آ رہے ہیں, نہ اسی طرح پیسہ ہو رہا ہے, آپ اولمپک سے باہر ہیں, ورلڈ کپ, تو کون آئے گا اسپانسر کرنے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آئے, پریزیڈنٹ اور سیکرٹری, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آنکھیں اس پر کھولنی پڑیں گی. اعجاز صاحب ساتھ ہی رہیے گا, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اولمپئن وسیم فیروز نے. تھینک یو سو مچ وسیم صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا ہم اس ایشو پر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ہمارے کھلاڑی ڈیزرو کرتے ہیں, انہیں وہ ملنا چاہیے, اور جو وہاں پر ہم فیوریٹزم دیکھ رہے ہیں ہاکی فیڈریشن میں, وہ بڑا متاثر کر رہا ہے اس گیم کو. لیکن ابھی جو نیشنز کپ ہو رہا ہے, ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان نے ہاکی نیشنز کپ میں 9 گول کیے اور 9 ہی گول کھائے, لیکن پھر بھی ہم گول ایوریج کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچ گئے. تو اب پرفارمنس کے حوالے سے بھی کہہ دیجیے گا, پھر اب ہم ایکسپیکٹ کیا کریں سیمی فائنل میں؟ جی وسیم صاحب, جس طرح سے وہاں پہنچی ہے بڑے مشکل حالات میں وہاں پہنچی, کیونکہ آخری وقت کے اوپر جو ہے میچ فیس نہیں تھی, وہ میچ فیس جو ہے وہ ادا کی گئی. اس کے بعد پھر کے لڑکے جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بولا تھا صدف کہ بچوں کے پاس جابس نہیں ہیں, پھر بھی بچے فائٹ کر رہے ہیں, یہاں تک پہنچ رہے ہیں. جس سچویشن میں پہنچی, اب گول ایوریج سے پہنچی ہے, جیسے پہنچی سیمی فائنل کھیل رہی ہے پاکستان ٹیم. اب بات ہے کہ آج 3:30 بجے سیمی فائنل ہے, بہت کروشل میچ ہے فرانس سے, اور جب یورپین ٹیم سے اب جب کھیلتے ہیں تو سچویشن چینج ہوتی ہے. میں نے طاہر رحمان سے بات کی واٹس ایپ کے ذریعے, میں نے طاہر کو بولا کہ دیکھیں پرانے میچز بھول جائیں آپ, جو پاس میں ہوا ہے, اور اب آپ کو لڑنا ہے, کیونکہ لڑکوں کو آپ لڑوانا ہے. کوچ ہی لڑواتا ہے, اندر بیٹھ کے وہ پوزیشن بتاتا ہے, سچویشن بتاتا ہے کہ کس طرح سے کھیلنا ہے, اٹیکنگ گیم کھیلنا ہے, چاروں کوارٹروں کو کیسے دیکھنا ہے. 4 کوارٹر ہے اس کے اندر 15-15 منٹ کے, اس کو آپ نے ہر کوارٹر کو آپ نے جو ہے وہ اٹیکنگ پہ جانا ہے, میچ رائٹ سے بلڈ اپ کرنا ہے. تو اس پہ طاہر نے کہا وسیم میں انشاءاللہ یہ ہم جو فرانس کا میچ ہے ڈو ان ٹیسٹ سچویشن پہ ہوگا, انشاءاللہ ہم اس کو جیتیں گے. دیکھیں وکٹری بہت ضروری ہے, اگر آپ وکٹری لیں گے تو ہم ٹاپ 10 میں آتے ہیں, ٹاپ 10 میں آئیں گے تو ہم ورلڈ کپ اولمپک کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. یہ بڑا اہم میچ ہے ہمارے لیے فرانس کا میچ, کیونکہ دونوں میچ جو ہے سیمی فائنل فائنل, یہ پتا ہے جب ہم پاس میں کھیلتے تھے تو یہی ہمارے کوچز ہوتے تھے, اصلاح الدین یا منظور حسن یا اختر رسول صاحب, وہ کہتے تھے یار جیتنا ہے کیونکہ 2 میچ ہی رہ گئے ہیں آپ کے, آپ سارا ٹورنامنٹ آپ نے نکال دیا ہے, یہ ڈو ان ڈائی سیشن کے 2 میچ ہیں, اس پہ آپ نے جیتنا ہے. تو انشاءاللہ میری امید ہے, کیونکہ پاکستانی میں نے پاکستان سے خود اتنا سرو کیا ہے, آج انشاءاللہ بچے حوصلے سے کھیلیں گے اور جیت کے واپس آئیں گے, انشاءاللہ جیتیں گے, اور انشاءاللہ جیتیں گے.
इंशाल्लाह अच्छा होगा. जीतेंगे और फिर वही बात है कि जब जीत जाएंगे तो फिर विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज ऑफन सीन ऑर्फन. ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ. एजाज साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि हम खिलाड़ियों के हुकूक पर बात कर रहे हैं. 105 में डॉलर्स जो है वो खिलाड़ियों का अलाउंस है जो कि उनको अभी तक नहीं दिया गया. यौमी अलाउंस की बात कर रहा हूँ. उसके बाद आप ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो इवेंट से पहले तरबियती कैंप हुआ था, क्या उसके पैसे भी अभी तक नहीं दिए गए या वो दे दिए थे? जी, सुनने में जो आया है कि वो भी नहीं दिए गए, जो मतलब खबरें हैं. तो वो फिर ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन होती है. अभी और क्या इंसेंटिव रह गया प्लेयर्स के पास, क्योंकि जॉब्स भी नहीं हैं. और आपको शायद पता हो कि काफ़ी प्लेयर जो है हमारे वो अभी बाहर यूरोपियन लीग्स खेल रहे हैं. दे आर प्रेफरिंग दैट ओवर द नेशनल टीम. और कुछ जो है वो वहाँ कुछ अरसे से खेलते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, टाइम गुजरता है तो इवन दे गेट नेशनैलिटी. तो ज़ाहिर है इतना. अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस टीम के भी करंट प्लेयर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है कि जी आपके उधर यूरोप में, हॉलैंड, इंग्लैंड में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हमारा किसी क्लब से करा दें, बेशक सेकंड डिवीजन में करा दें. तो फ्रस्ट्रेशन है. और ये जो डिपार्टमेंट की बात है, ये कहानी ख़त्म हो गई है. ये ठीक है, पिछली पीटीआई गवर्नमेंट ने एज ए पॉलिसी मैटर डिपार्टमेंट ख़त्म किए थे कि स्पोर्ट्स के. उसमें कौन से रह गए थे? 4 डिपार्टमेंट्स रह गए थे जो जॉब्स देते थे. नेशनल बैंक, वापडा, सुई गैस. उससे पहले ही डिपार्टमेंट्स ज्यादातर बंद हो चुके थे. एलाइड बैंक है, यूबीएल, हबीब बैंक, कस्टम्स, पीआईए, वो. और आप हैरान होंगे 2008, कैन यू बिलीव, तब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने डायरेक्टिव किया था कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिवाइव किए जाएं, स्पोर्ट्स विंग्स जो हैं डिपार्टमेंट के. वो भी नहीं हुआ. इसमें आप देखें ना आजकल का सिनेरियो, आईएमएफ का प्रेशर होता है, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग इन डिपार्टमेंट्स. फिर प्राइवेट सेक्टर में इतना कट थ्रोट है. अब आप कहेंगे इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है एक लीग जैसा पीएसएल के पैटर्न पे. उसमें जब आएगा तो पैसा आएगा, ग्लैमर आएगा, स्पॉन्सर. आप हैरान होंगे कि 2017 में पीएचएफ ने एक शोशा, मैं कहूँगा शोशा छोड़ा था कि हम पीएसएल के पैटर्न पे हॉकी में लीग शुरू करेंगे. बिलीव यू मी, 3 जो ये पीएसएल के है ना ओनर्स, दे शोड इंटरेस्ट. दुबई से पाकिस्तानी टीम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, कनाडा से किया. लेकिन जब पीएचएफ में वो आकर देखा कि प्रेसिडेंट वगैरह का क्या हाल है, उनका क्या एटीट्यूड है, इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये मसाइल है. और थैंक यू सो मच एजाज साहब, थैंक यू सो मच वसीम फिरोज साहब हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल बात कर रहे थे. बहुत कुछ है जो इसमें सही करना होगा, वरना तो यही सूरत हाल. जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. अपने शगुफ्ता जुमलों से और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी की अब हम बात कर रहे हैं. मुश्ताक अहमद यूसुफी की अगर बात की जाए तो उनका जो स्टाइल था, जो कि दुनिया भर में उनकी पहचान बना, उस हवाले से आज मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की 7वीं बरसी मनाई जा रही है. एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे और काफ़ी ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर रहे. और उसके बाद आपको ज़रा सुनवाते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं. शुक्रिया तो चीमा साहब का भी मुझे अदा करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुझ पर भी बहुत खूबसूरत फिक्रे कसे. हालांकि मेरा ख्याल था कि एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को काटता नहीं. यूं तो मेरा हाफिजा अब इतना खराब हो गया है कि इंटरव्यू के दौरान एक खुश शक्ल खातून सहाफ़ी ने मेरी तारीख़ पैदाइश दरियाफ्त की तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया. और बहुत लोगों ने कहते हैं ना इनकी गुफ्तगू को सराहा और इनका जो मिज़ाह था उसका एक अलग ही अंदाज़ था. और अगर हम अदाकार ज़िया मुहिद्दीन की बात करें तो उन्होंने यूसुफी साहब की तहरीरें अपने मखसूस अंदाज में पढ़ी हैं. तो और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनकी खिदमात के एवज़ सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा. चलें जी, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का वक्त पहुँचा अपने इख्तिताम को. मुलाकात होगी आपसे मंडे को. हैव अ नाइस वीकेंड. आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.